अस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ TV के शोहरा आफाक प्रोग्राम सदाए महराब के साथ इदारा तालीमात इस्लामिया रावलपिंडी से आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। मुकर्रम नाज़रीन और गिरामी मर्तबत हाज़िरीन, हमारी खुशबख्ती है कि सदाए महराब की सूरत में हमें जिस मुशफ़िक और मेहरबान हस्ती का साया शफ़क़त मुयस्सर रहता है वो मेरे और आपके मोहसिन, मुरब्बी, हादी और रहबर और हमारे वली नेमत हुज़ूर किबला अल्लामा पीर सैयद रियाज़ हुसैन शाह जी की ज़ात सतूदा सिफ़ात है। मैं इस दुआ पर आमीन की गुजारिश करूँगा। आप सब दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन सेहत व सलामती के साथ हुज़ूर किबला शाह जी का साया आतिफ़त हमारे सरों पर ता देर सलामत रखे। मुकर्रम नाज़रीन और हाज़रीन गिरामी क़द्र, हुज़ूर किबला शाह जी के मवाइज़ करीमाना की सूरत में सदाए महराब में आज जिस उन्वान पर हम गुफ्तगू सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे वो दर हकीकत पिछली नशिस्त का ही कॉन्टिन्यूशन और तसलसल है। हमारी आज की पाकीज़ा बज़्म का, आज की इस बाबरकत नशिस्त का उन्वान है शख्सियात के ठहरे मौसम। शख्सियात ज़ाहिर और बातिन के मौसमों पर कैसे असरअंदाज होती हैं और शख्सियात का साया आतिफ़त किस तरह बंदा नवाजी और बंदा करीमी की सिफ़ात बिखेरता है, आज की सूरत में, आज के उन्वान की सूरत में इंशाअल्लाह इल्म व हिकमत के मोती एक दफ़ा फिर हम समेटेंगे किबला शाह जी के मवाइज़ करीमाना की सूरत में। आइए आज के सदाए महराब का आगाज़ हस्बे रिवायत करते हैं सहीफ़े नूर की मुक़द्दस और बैयन आयात से। दाता की नगरी लाहौर से अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता आप सब के हमारे बहुत हर दिल अज़ीज़ और महबूब कारी कुरान, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में सहीफ़े नूर की आयात की तिलावत की बरकतों से नवाज रखा है। मेरी मुराद है उस्ताज़ुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी से आप तशरीफ़ लाएँ और सहीफ़े नूर की मुंतखब आयात से आज के सदाए महराब का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. जिंदाबाद माशाअल्लाह। जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी अपनी ज़िंदगी भरी आवाज़ में आयात बैयनात का नजराना बारगाह खुदावंद कुद्दूस में पेश कर रहे थे। अल्लाह इनका ये नगमा कबूल फरमाए। क्या खूबसूरत आयात का हस्ब मौका इंतखाब किया। आज माह मुबारक ज़ुल्हज का पहला दिन गुज़रा, दूसरी शब का आगाज़ है। हज का पूरा मंजरनामा आयात बैयनात की सूरत में जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी ने पेश कर दिया। इन्हीं आयात की बरकत से दुआ है कि अल्लाह करम फरमाए, हमें अपने शेख करीम की सआदत में हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। आइए बढ़ते हैं आज की नातिया नशिश की जानिब। जब भी हज का महीना आता है तो उशाक के दिलों में हमेशा दो मंज़र ताज़ा बताज़ा रहते हैं। तारीख़ के झरोके में नज़र डालिए। एक वक्त था 1400 साल पहले जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत में हज अदा किया गया था। तो हज अदा करने के बाद जब ये काफ़िले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तस्बीह पुकार चुके और हुदूद मक्का से बाहर निकले थे, तो लब्बैक कहते कहते फिर ये काफ़िले मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला के नग़मे भी पुकारते हुए तारीख़ ने देखे थे। ये महीना बड़ा मुबारक है, इसमें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें भी गूंजती हैं। और फिर जब ये मनासिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अदा कर चुके होते हैं आशिकान और फ़र्जंदान तौहीद, तो फिर पूरी दुनिया एक ऐसे नगमे से गूंजती है जिसका ज़िक्र नगर नगर होता है। वो नगमा मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला की सूरत में पूरी कायनात में अपनी धूम डालता है। हमारी खुशबख्ती है कि ज़ुल्हज के मुक़द्दस अय्याम अल्लाह ने हमें नसीब फरमाए हैं। आइए नातिया नशिश की तरफ बढ़ते हैं दो कतात के साथ। पहला कता नातिया है, हर शेर मेरा इश्क़ नबी का है शरारा। मोहब्बत से सुबहान अल्लाह की सदा बुलंद हो ताकि मौसम समाअत का बन जाए। इत्तेफाकन आज हमारे जो इंतखाब किया हुजूर शाह साहब ने वो शख्सियात के ठहरे मौसम है, तो ज़िक्र मुस्तफ़ा और ज़िक्र मुर्तज़ा से अंदर और बाहर का मौसम अच्छा होगा तो फिर इंशाअल्लाह खूबसूरत माहौल बन जाएगा। हर शेर मेरा इश्क़ नबी का है शरारा, हर नात मेरी मस्जिद नबवी की अज़ां है।
چوتھے مصرے تک ذرا ساتھ دیجئے. ہر شعر میرا عشق نبی کا ہے شرارہ، ہر نعت میری مسجد نبوی کی اذاں ہے. میں نعت کا شاعر ہوں مجھے فخر ہے اس پہ، بازار سخن میں میری ہیروں کی دکان ہے. اللہ اکبر. میں نعت کا شاعر ہوں مجھے فخر ہے اس پہ، بازار سخن میں میری ہیروں کی دکان ہے. بازار سخن میں میری ہیروں کی دکان ہے. اسی تتبع میں آگے بڑھیے. پہلی حاضری سے پہلے 4 مصرے اختصار سے اور سن لیجئے. تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے. توجہ سے سننے والے، بالکل تازہ پھول حضور سیدنا علی المرتضیٰ کی خدمت میں. تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے، پھول خاروں کے طرفدار نہیں ہو سکتے. تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے، پھول خاروں کے طرفدار نہیں ہو سکتے. چند فتووں سے علی نام کی مالا چھوڑے، چند فتووں سے علی نام کی مالا چھوڑیں. ہم گناہگار ہیں غدار نہیں ہو سکتے. چند فتووں سے علی نام کی مالا چھوڑے، ہم گناہگار ہیں غدار نہیں ہو سکتے. اللہ کرے کہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ زندگی کی آخری ساعت تک ہمارا مقدر اور نصیب ٹھہرے. آئیے راولپنڈی کی سرزمین سے بڑے خوشگلو اور خوش الحان سناخان رسول راجہ محمد عتیق سے میں ملتجی ہوں. تشریف لائیے اور ابتداءً نعتیہ نذرانہ پیش کرنے کی سعادت پائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہے، نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہے، نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہے. یہ معراج بشر کی انتہا ہے، یہ معراج بشر کی انتہا ہے. نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہے. اور زبان پر ذکر محبوب خدا ہے، زبان پر ذکر محبوب خدا ہے. دماغ اب آسماں سے جا ملا ہے، دماغ اب آسماں سے جا ملا ہے. یہ معراج بشر کی انتہا ہے، نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہے. اور شعر دیکھیے. اجل للہ ہم تھوڑی دیر
میرا آقا سرہانے آ گیا ہے، میرا آقا سرہانے آ گیا ہے، میرا آقا سرہانے آ گیا ہے۔ ہنسی ہے جنت الفردوس لیکن، ہنسی ہے جنت الفردوس لیکن، میری جنت دیار مصطفیٰ ہے، میری جنت دیار مصطفیٰ ہے، میری جنت دیار مصطفیٰ ہے۔ مکمل نعت ہے یہ ایک مصرع، مکمل نعت ہے یہ ایک مصرع، کہ محمد کی رضا حق کی رضا ہے، محمد کی رضا حق کی رضا ہے، یہ معراج بشر کی انتہا ہے، نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہے، نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہے۔ منقبت مولا علی کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے راہوار نبی، جس کے پہلو میں ہے راہوار نبی، جس کے پہلو میں ہے راہوار نبی، دختر مصطفیٰ، دختر مصطفیٰ، جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے علی، ہاں وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے علی، نعرہ حیدری یا علی، یا علی، نعرہ حیدری یا علی، یا علی، نعرہ
اور جس کے بارے میں فرمائیں پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کنبے سے رسم شجاعت چلی، ہاں وہی ہے وہی ہے وہی ہے علی، ہاں وہی ہے وہی ہے وہی ہے علی۔ یا علی ماشاء اللہ۔ راجہ محمد عتیق اور محمد بلال یہ دونوں نوجوان اور خوشگلو ثناخران مصطفیٰ ہدیہ نعت اور ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سعادت پا رہے تھے، اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ حضور قبلہ شاہ جی کی دعاؤں کے حصول کی خاطر ایک منقبت کا شعر اور اس کے ساتھ متصل 2-3 منقبت کے مزید شعر، اور پھر اگلے ثناخان رسول کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں، علماء، مشائخ اور سادات تشریف فرما ہے، آپ سے دعاؤں کا طالب۔ تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں، وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں، ایک مضمون میں پورا دیوان دیکھ لیجئے، وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ ایک متفرق شعر اور سنیے۔ کل شب کسی نے مجھ سے کہا یا علی مدد۔ ابھی آپ بہرحال اس طرح ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کے ساتھ خیر مقدم نہیں کر رہے، اگلے مصرے تک چلیے۔ کل شب کسی نے مجھ سے کہا یا علی مدد، میں نیند میں ہی بول پڑا یا علی مدد۔ اللہ اکبر۔ کل شب کسی نے مجھ سے کہا یا علی مدد، میں نیند میں ہی بول پڑا یا علی مدد۔ منقبت کے 2-3 شعر، اور ہمیشہ کی طرح تازہ ایک گلدستہ ہے حضور شاہ صاحب کے جد اعلیٰ کی خدمت عالیہ میں آپ کی توجہات کا طالب۔ فنا سے پہلے بقا کی نوید دیتا ہے، فنا سے پہلے بقا کی نوید دیتا ہے، علی کا پیار نسب کی رسید دیتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ فنا سے پہلے بقا کی نوید دیتا ہے، علی کا پیار نسب کی رسید دیتا ہے، اور یہ نام بھاتا ہے طاہر قلوب والوں کو، یہ نام بھاتا ہے طاہر قلوب والوں کو، گواہی حق کی کبھی پلید دیتا ہے۔ یہ نام بھاتا ہے طاہر قلوب والوں کو، گواہی حق کی کبھی پلید دیتا ہے۔ اور تاریخ بھی، عقیدہ بھی، عقیدت بھی۔ خدا سے میں تو ولائے علی کا طالب ہوں، بالخصوص جتنے استاذ بیٹھے ہیں اور پڑھانے والے مدرس، خدا سے میں تو علی کی ولا کا طالب ہوں، جنا میں گھر تو علی کا مرید دیتا ہے، جنا میں گھر تو علی کا مرید دیتا ہے۔ یہ شعر سنیے، اور اس کے بعد مقطع۔ ہو جن کی ورد زباں یا علی مدد ہر دم، وہ جن کی ورد زباں یا علی مدد ہر دم، نجات کی انہیں خالق کلید دیتا ہے، نجات کی انہیں خالق کلید دیتا ہے۔ اور حدیث شریف کا ایک اعتبار سے منظوم ترجمہ، جو اہل بیت کی الفت میں مر گئے ساحل، جو اہل بیت کی الفت میں مر گئے ساحل، خدا انہی کو مقام شہید دیتا ہے، خدا انہی کو مقام شہید دیتا ہے۔ فنا سے پہلے بقا کی نوید دیتا ہے، علی کا پیار نسب کی رسید دیتا ہے، رسید دیتا ہے۔ مجھے بڑھنا ہے سیالکوٹ سے تشریف لانے والے ہمارے معزز مہمان، آج پہلی دفعہ یہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ تشریف لے آئے، نوجوان باصلاحیت ثناخان رسول ہیں۔ میں التجا کر رہا ہوں محترم محمد عادل بشیر سے کہ وہ تشریف لائیں، آج کی اس پاکیزہ بزم میں اپنے حصے کی حاضری پیش کرنے کی سعادت پائیں۔ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ محبوب دی رب سونے کنی شان ودائی ہے محبوب دی رب سونے کنی شان ودائی ہے صد صد کے عرشاں تے او رب دید کرائی ہے صد صد کے عرشاں تے او رب دید کرائی ہے ایڈا سونا بنا چھڑیا سرکار نو اللہ نے ایڈا سونا بنا چھڑیا سرکار نو اللہ نے ایڈا سونا بنا چھڑیا سرکار نو اللہ نے بن تکیاں او بن تکیاں فدا ہوئی اے ساری خدائی اے بن تکیاں فدا ہوئی اے ساری خدائی اے اور شعر سنیں زہرا دا زہرا دا تے زہرا دا او بابا تے حسنین دا نانا تے زہرا دا او بابا زہرا دا او بابا تے حسنین دا او نانا کون جد جگ تے سہاوت دی ہو پئی ہوئی دہائی جد جگ تے سہاوت دی پئی ہوئی دہائی اور سبق امول شعر تے پلا پھڑ لے تو پنج تن دا بیڑا پار تیرا ہو سی پلا پھڑ لے تو پنج تن دا
پلا پھڑ لے تو پنج تن دا بیڑا پار تیرا ہو سی میرے مرشد کامل نے ایہو گل سمجھائیے ساڈے مرشد کامل نے ایہو گل سمجھائیے تے سب اونا بیمارانوں پھر ملیاں شفاواں نے سب اونا بیمارانوں پھر ملیاں شفاواں نے جس جس نو وی سونے نے او یارو دید کرائیے جس جس نو وی سونے نے یارو دید کرائیے اور مکتا نا عمل میرے چنگے نہ کوئی ہنر رکھنا نا عمل میرے چنگے نا عمل میرے چنگے نہ کوئی ہنر رکھنا میرے پلے بس شافی پنج تن دی گدائیے میرے پلے او بس شافی پنج تن دی گدائیے محبوب دی رب سونے کنی شان ودائیے صد صد کے عرشاں تے او رب دید کرائی حضرین مکرم، بارگاہ صاحب نعت علیہ تحیت و تسلیمات میں ہدیہ عقیدت محمد عادل بشیر پیش کر رہے تھے، اللہ انہیں خصوصی اجر سے نوازے۔ صدائے محراب ہے، صدائے محراب کے اندر بہت سارے پاکیزہ کلمات آج تک اس ڈائس پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے خوش نصیبوں نے کہے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ صدائے محراب کے اندر بہت کچھ کہا گیا، لیکن صدائے محراب کی منظوم تعریف شاید پہلی دفعہ آج منقبت کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ یہ نگارش ہے ہمارے برادر طریقت اور حضور قبلہ شاہ جی کے مسلسل شفقت کے سائے میں رہنے والے حضرت علامہ مفتی محمد لیاقت علی نقشبندی صاحب کے۔ مجھے امید ہے آپ ان لفظوں کا خیر مقدم کریں گے۔ مجھے وقت کے اندر جتنی گنجائش میسر ہے میں انشاءاللہ اسی کے مطابق آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابھی کچھ گھڑیاں مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں یہ پاکیزہ کلمات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ صدائے محراب ایسی گونجی یزید سب لڑکھڑا رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا ساتھ بولیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ گوش بر آواز بھی ہیں اور فقیر کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ لاہور سے یہاں تک تو ساری بارش ہے، یہاں تو موسم بڑا خوشگوار ہے، تو اندر کا موسم بھی باہر لائیے، اس منقبت کا خیر مقدم کیجیے۔ صدائے محراب ایسی گونجی یزید سب لڑکھڑا رہے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کربلا سے حسین جلوہ دکھا رہے ہیں۔
اللہ اللہ. ہمیں تو لگتا ہے کربلا سے حسین جلوہ، قاسم بھائی حسین جلوہ دکھا رہے ہیں، وہ علم و حکمت کا ٹھنڈا چشمہ، سخاوتوں کی برستی برکھا. وہ علم و حکمت کا ٹھنڈا چشمہ، یہ علم و حکمت کا ٹھنڈا چشمہ، سخاوتوں کی برستی برکھا. خدا پرستی کے سب مسافر ہی پیاس اپنی بجھا رہے ہیں. خدا پرستی کے سب مسافر ہی پیاس اپنی بجھا رہے ہیں. اور قربان ہو جائیے مفتی صاحب کی اس نگارش پر. ریاض شاہ جی علی کے بیٹے ہیں اور مفسر قرآن کے بھی. ریاض شاہ جی علی کے بیٹے ہیں اور مفسر قرآن کے بھی. میں جانتا ہوں یہی ہیں صدمے تمہیں جو اندر سے کھا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ایک دفعہ پھر سے کہیے نعرہ حیدری. ہاتھ اٹھا کر کہیے نعرہ حیدری حیدری حیدری. ریاض شاہ جی ہیں علی کے بیٹے اور مفسر قرآن کے بھی. میں جانتا ہوں یہی ہیں صدمے تمہیں جو اندر سے کھا رہے ہیں. حضرت جی میں جانتا ہوں یہی ہیں صدمے تمہیں جو اندر سے کھا رہے ہیں. وہ بت شکن کے جری قبیلے کے ایک فرد فرید ایسے، وہ بت شکن کے جری قبیلے کے ایک فرد فرید ایسے جو ناسبیت کے بت کدے میں ولا کی بجلی گرا رہے ہیں. جو ناسبیت کے بت کدے میں ولا کی بجلی گرا رہے ہیں. نبی کے گھر کی عداوتوں نے ہے کر دیا بے نقاب تم کو. نبی کے گھر کی عداوتوں نے ہے کر دیا بے نقاب تم کو. وہ خاندانی امانتوں کا ہر ایک تقاضا نبھا رہے ہیں. وہ خاندانی امانتوں کا ہر ایک تقاضا نبھا رہے ہیں. مقطع سے پہلے شعر، اور مفتی صاحب نے کیا خوبصورت منظر لکھا ہے، اور بالکل حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، سچا شعر ہے. سنیے. یہ واعظوں کے اداس چہرے، شکستہ لہجے، بکھرتے جملے. قلم نگاروں کے نام. یہ واعظوں کے اداس چہرے، شکستہ لہجے، بکھرتے جملے، یہ خارجیت کی آخری ہچکیوں کے قصے سنا رہے ہیں. یہ واعظوں کے اداس چہرے، شکستہ لہجے، بکھرتے جملے، یہ خارجیت کی آخری ہچکیوں کے قصے سنا رہے ہیں. اور مقطع دیکھیے مفتی محمد لیاقت علی صاحب کا. تمہارے دل کا فسوں ہے سارا جو ان پہ فتوے لگا رہے ہو. انہوں نے ان لکھا، میں نے رعایت کے ساتھ ان کا لفظ، کہ آپ تشریف فرما ہے. یہ تمہارے دل کا فسوں ہے سارا جو ان پہ فتوے لگا رہے ہو، وگرنہ وہ تو جہاں کو مفتی علی کی جانب بلا رہے ہیں. وگرنہ وہ تو جہاں کو مفتی علی کی جانب بلا رہے ہیں. علی کی جانب بلا رہے ہیں. علی کی جانب بلا رہے ہیں. حضور شاہ صاحب کا یوم ولادت گزرا. اللہ کریم آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم رکھے، دائم رکھے، ہمیشہ اسی طرح آباد رکھے. جو چند گھڑیاں رہ گئیں ان میں مزید 2-3 کلمات عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا. جو اپنی فکر رسا کی لو سے جہان کو جگمگا رہا ہے، جو خواب خرگوش سے اس امت کو اکیلا جگا رہا ہے، اندھیر شب کی زمین بنجر سے سحر کو اگا رہا ہے، جو راہ ابہام پر مکمل یقین کے دیپک جلا رہا ہے، ولایتوں کی جو آب جو سے جام عرفاں پلا رہا ہے، جو چشتی راگوں میں قادریت کے صوفی نغمے سنا رہا ہے، حسین گلپوش خلوتوں کے وہ شبستاں ریاض شاہ جی، جہاں سے نور یقین پھوٹے وہ خیاباں ریاض شاہ جی. میں بڑے عزت سے، بڑے احترام سے التجا کروں گا حضرت قبلہ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ اپنے مواعظ نور سے ہمیں نوازیں. اور آج کے موسم جو شخصیات کے ٹھہرے موسم کا عنوان ہے، اس کی نسبت سے ہماری جھولیاں اور اس ٹھہرے ہوئے موسم میں ہماری سماعتوں کے حوالے علم و حکمت کے موتی فرمائیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وإترته وسلالته وأصحابه النجبا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آج کے عنوان پر چند الفاظ کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، سامعین، کرم فرما، سب سے محبتوں کی توجہ چاہیے۔ شخصیات کا معاملہ انتہائی عجیب ہے۔ ان میں موسموں کی طرح اتار چڑھاؤ کا عمل جاری رہتا ہے۔ کبھی فعال شخصیتیں موسم سرما کی طرح ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور کبھی آسماں کی طرح تھمے ہوئے لوگ جذبات کا موسم گرما بن جاتے ہیں، اور کبھی شخصیتوں کے اندر سے موسم بہار کی طرح گل و لالا پھوٹتے ہیں، اور نسیم محبت ان وجودوں میں کچھ ایسے چلتی ہے جیسے کوئی دلہن پہلے دن اپنے آنگن میں دھیرے دھیرے چل رہی ہو، اور کبھی موسم خزاں کی طرح شخصیتیں پت جھڑ کا منظر پیش کرتی ہیں، اور جیسے کردار پیلے کفن پہن رہے ہوں۔ عالی وقار سامعین، ناظرین، مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، بہت پہلے کسی زمانے میں ایک بات پڑھی تھی، وہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کسی پہاڑی پتھر کی اوٹ سے چشمہ پھوٹا، اور وہ دیکھتے دیکھتے چھوٹی سی ندی بن گیا۔ جب وہ میدان میں پہنچا تو اس کا پیٹ وسیع ہو گیا۔ تو ایک جمالیاتی ادب کا عاشق لب آبجو اقبال کی طرح کھڑے ہو کر اودے اودے پیلے پیلے نیلے نیلے پھولوں کے پیران دیکھنے لگ گیا۔ اس کے اچانک نظر پڑی کہ ندی کے اندر ایک بچھو موت اور حیات کی کشمکش میں ہے، اور پانی کی لہریں اس کو بہا کر لے جا رہی ہیں۔ تو اس کے اندر حیوان اور حیات دوستی کا جذبہ پھوٹا، اور اس نے اس بچھو کو اٹھا لیا۔ تو بچھو نے اس کو ڈنک مارنے کی کوشش کی، تو
وہ اچھل کر پھر آبجو میں گر گیا. وہ ہمت نہ ہارا اور اس نے دوبارہ بچھو کو اٹھایا کہ شاید اس کی جان بچ جائے. ماجرا پہلے کی طرح ہی قائم رہا، لیکن جمالیاتی لوگ دلچسپ ہوتے ہیں. ان کے اندر دوسروں کو نوازنے کے جذبے اٹکیلیاں کرتے رہتے ہیں. اس نے پھر بچھو کو اٹھا لیا. بچھو پھر جب ڈسنے لگا تو ہاتھ سے چھوٹا، پھر پانی میں گر گیا. کوئی دور سے دیکھنے والا شخص اس نظارے کو دیکھ رہا تھا. اس نے آدمی کو مخاطب کر کے کہا، یہ حیوان ہے، اس کی فطرت ہی ایذا دینا ہے. جن کی فطرت ہی ایذا دینا ہو انہیں بچانے کی فکر کوئی گہرا معنی نہیں رکھتی. تو اس آدمی نے سوال کرنے والے کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر یہ حیوان اپنی فطرت سے مجبور ہے، یہ اپنا کام نہیں چھوڑ رہا، تو مجھے انسان ہونے کے ناطے اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہیے. میری بھی ایک فطرت ہے. آج المیہ یہ ہے کہ انسان بچھوؤں کی فطرت نبھا رہے ہیں. قالب بدل گئے ہیں، لباس بدل گئے ہیں. میری پہلی آرزو اور درس آج آپ کے نام یہ ہے کہ اپنی پرسنالٹی اور اپنی شخصیت کا جائزہ لیں کہ پرسنالٹی اور شخصیت میں منفی چیزیں کون سی ہیں. ہر شخص اپنا ہی احتساب کرے تو سوال کا جواب اس کو مل سکتا ہے. رات عرض وطن کا ایک بہت بڑا فنکار مجھے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو صوفیانہ کلام سنانا ہے. میں نے کہا شرط یہ ہے کہ میں نے آپ کو قرآن تحفہ دینا ہے. اس نے کہا آپ میرا ہدیہ قبول کر لیں، میں آپ کا ہدیہ قبول کر لیتا ہوں. تو بڑے دلچسپ الفاظ اس نے قرآن مجید دیکھ کے کہا کہ شکر الحمدللہ آپ کی پوشش القاب اور آداب نہیں ہیں، صرف نام لکھا ہوا ہے سید ریاض حسین شاہ. حالی وقار ناظرین، ہمیں ہماری چاہتوں نے، ہمارے اندر کے راجے نے، جیسے ہم اپنا عاشق سمجھتے ہیں، اسی نے لوٹ لیا ہے. انسان اپنے منفی سوچوں اور اعمال کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہو گیا ہے. تو اپنی فطرت کو سنبھالا دیں، اپنی نیچر کو حفاظت کی طرف لائیں، اپنا احتساب کریں. سیلف اکاؤنٹیبلٹی انسان کے لیے بہت بڑا معلم ہے. یاد رکھیے کہ جس وقت انسان آمادہ ہو جاتا ہے کہ میں نے
اپنی شخصیت سے منفی اعمال، منفی سوچیں، نیگیٹو ایٹیچیوڈ، ان ساری چیزوں کو دور کرنا ہے تو اجابت اور کامیابی اور کامرانی خود دوڑ کر اس شخص کی طرف آتی ہے۔ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث آپ کو سنانا چاہوں گا۔ کس قدر روشنی ہے، کس قدر لائٹ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں۔ شخصیتوں کو اجڑنے سے بچانے کے لیے، ان کے رویے پازیٹیو کرنے کے لیے، ان کے اندر سے منفیت ختم کرنے کے لیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، المومن کالجمل العنف۔ اس حدیث شریف کا معنی کیا ہے؟ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک ایمان والا شخص جو سلجھا ہوا ہوتا ہے، اس کی شخصیت نکھری ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی اوصاف حمیدہ سے مزین ہوتی ہے، وہ صبح و مساء اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر میں رہتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک ایسے اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے ناک میں ڈالی ہو۔ ایک معمولی سا بچہ 100 اونٹوں کی قطار ہوتی ہے، اور جس وقت وہ رسی ڈھیلی کرتا ہے تو فالوئنگ کرتے ہوئے وہ 100 اونٹ چلنے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو سب رک جاتے ہیں۔ فرمایا کسی چٹان پر صرف یہ لفظ کہتا ہے نوح۔ اونٹ کو بٹھانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اناخا، اناخا اونٹ بٹھانے کے لیے آواز جو شترمان اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دیکھو ایک معمولی سا بچہ ایک چھوٹی سی آواز لگاتا ہے کہ یہ چٹان ہے، اس پر اونٹوں بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ مزاحمت نہیں کرتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے اس میں فالوئنگ ہوتی ہے، وہ اسلام کا جو آئین ہے اس کی پیروی کرتا ہے، جس رسول کی اتباع کا اس کو درس دیا گیا ہے، اور قرآن حکیم نے کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی حسین کس طرح بن سکتی ہے۔ تو اپنی زندگی کے جو شخصیتی نازک موڑ اس کی لائف میں آتے ہیں، ان کو صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے اور پیروی کرتا ہے۔ عالی جناب، اس کا معنی یہ کہ جو لوگ حضور کی تعلیم کی روشنی میں تیار ہوتے ہیں، وہ ہجوم نہیں ہوتے کہ جس کا سرا کوئی نہ ہو اور جس کے منہ میں جو آئے وہ ہانکتا چلا جائے، نہ اس کو اپنے وطن کا احساس ہو، نہ اس کو اپنی شخصیت کے بگاڑ کا احساس ہو، نہ اس کو اپنی مذہب کی عزت کا احساس ہو۔ حضور فرمایا مومن جدر ہوتا ہے، اس کی دل کی دھڑکنیں محمد عربی سے بندھی ہوتی ہیں۔ فالوئنگ کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ عالی وقار ناظرین اور سامعین،
ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں غور و فکر کے لیے پیش کروں گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ پھر سرکار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرمانے لگے کہ ان مثل المؤمن کمثل القطع من الذهب۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور مومن سونے کی ڈلی کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ایک سونے کی ڈلی اور سونے کا ٹکڑا ہے۔ الفاظ جو قابل غور ہیں وہ اگلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک جو ہے سونے کی ڈلی کا، وہ اس پر پھونک مارتا ہے۔ پھونک جب مارتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس سونے کی ڈلی میں نہ اس کا وزن کم ہوتا ہے، نہ اس کا وزن کم ہوتا ہے، نہ اس کی چمک کم ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ بکھرتا ہے نہ وہ لڑکتا ہے۔ سونا وہ ہوتا ہے جو اپنے وزن کو قائم رکھے۔ غلام رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی خودی کی دولت کے ساتھ حضور کے قدموں میں جیتا ہے۔ اور وہ اقدار عالیہ اور وہ شاعر عالیہ جو اس کو ورثے میں ملے ہیں، وہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک اور چیز میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ ان مثل المؤمن کمثل النخل اکلت طیبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی مثال شہد کی مکھی کی ہوتی ہے۔ سرکار عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک منجا ہوا مومن ٹرینڈ جس کی شخصیت نکھری ہوئی ہو اور موسم اس کو حسن دے کے گزریں، اس کو اجاڑ کے نہ گزریں، اس کو ویران کر کے نہ گزریں، اس شخص کی مثال ایک شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہے۔ میں توجہ چاہوں گا کہ حضور نے فرمایا کہ اکلت طیبہ، کہ وہ شہد کی مکھی کی خوراک اور غذا پاک ہوتی ہے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ جو مومن ہے، غلام رسول ہے، وہ حرام نہیں کھاتا ہے، اس کی غذا گندی نہیں ہوتی، اس کا معدہ اجڑا نہیں ہوتا، اس کی نظر کی گرفت اس کے ماضی کی تاریخ پر مضبوط ہوتی ہے، سٹرانگ ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شہد کی مکھی کو دیکھو، وہ پاکیزہ کیا چیز کھاتی ہے۔ میں نے ضمیری کو پڑھا کتاب الحیوانات کے اندر، وہ لکھتے ہیں، قزوینی نے بھی اس کی صراحت کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک مکھی شہد بنانے کے لیے 250 پھولوں کا رس وہ اپنے منہ میں محفوظ کر کے 250 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، اس کو راستہ نہیں بھولتا۔ گویا حضور نے اشارہ کیا جیسے شہد کی مکھی گھر تک پہنچنے میں راستہ نہیں بھولتی، مومن بھی اپنے رسول تک پہنچنے میں راستہ نہیں بھولتا۔ وہ صراط مستقیم کے نقوش درخشاں ان کو فراموش نہیں کرتا۔ 250 پھول۔ آج
جیومیٹری، میتھمیٹکس اور ارتھمیٹکس بہت عروج پر ہیں، لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا 250 کلومیٹر یہ سفر کرتی ہے، یہ راستہ نہیں بھولتی، ایک چھوٹی سی مکھی ہے، وہ باغوں میں ادھر ادھر گھومتی ہے، وہ راستہ نہیں بھولتی۔ تو مولا علی نے کہا کہ فطرت نے جیسے ہر حیوان کو اس کے چلنے کا درس دیا ہے، اس مکھی کو بھی پڑھانے والے نے پڑھا دیا۔ یہ شہد کی مکھی یوں چلتی ہے، 3 زاویے ہوتے ہیں اے بی سی، وہ اے بی سی اے بی سی اے بی سی ایکس وائی زیڈ اے بی سی، وہ دراصل مثلث بنا کے چلتی ہے، اور اس کے میتھمیٹکس اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ مثلث بناتے بناتے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ عالی وقار دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس طرح شہد کی مکھی پاکیزہ پھولوں کا رس نچوڑتی ہے، مومن بھی اپنی غذا کو خراب نہیں ہونے دیتا، اور اپنی ذہانت، اپنی عقل، اپنے ماضی، اپنے علمی ٹیلنٹ، اپنی صلاحیت، اس چیز کو وہ فراموش نہیں کرتا۔ مجھے یہاں دنیا کا بہت بڑا سائیکالوجی کا جاننے والا عالم ہے، مغربی اسکالر ہے، ولیم جیمز، وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو خود ضائع کرتے ہیں۔ مثلا چھوٹی سی غلطی اس سے ہوئی تو اس کو کہتے ہیں بے وقوف، اگلے دن جس وقت اس سے پھر غلطی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں احمق کہیں کا، پھر جب اس سے غلطی ہوتی ہے کہتے ہیں ایڈیٹ کہیں کا، پھر اس سے غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں فولش۔ گویا الغرض وہ کہتے ہیں میرا چشمدید مشاہدہ ہے کہ جس بچے کو آپ کبھی احمق کہیں، کبھی بے وقوف کہیں، کبھی کم عقل کہیں، کبھی اس کو یہ کہیں وہ کہیں، وہ کہتے ہیں زندگی کی جولا میں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نالائق نہیں ہے اور میرے جیسا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ شخص دنیا میں کبھی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتا ہے۔ یہ میرے حضور کی عادت تھی کہ وہ کسی کو بے وقوف فولش نہیں کہتے تھے، کسی کو کہتے تھے ارحم بے امتی، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ کبھی حضور کہتے اشجع الناس، سب سے بڑا بہادر جو ہے وہ علی ہے، اور کبھی کہتے اقد الناس، سب سے زیادہ عدل کے رموز جاننے والا علی ہے۔ کبھی کہتے کہ حیا کا پیکر عثمان ہے، اور کبھی اللہ کی تلوار خالد بن ولید کو کہہ دیتے، اور کبھی علی گزرتے تو ان کو اللہ کا شیر کہہ دیتے۔ مصطفیٰ جانتے تھے کہ جس کو لومڑ کہو وہ کبھی شیر نہیں بن سکتا، اور جس کو حضور شیر کہہ دیں وہ زندگی کی جولا مگاہ میں شیر والے کارنامے ہی بتاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اچھے القاب سے، جنرل مسولینی پہلا چیف آف سٹاف تھا ہماری پاک آرمی کا، فیلڈ مارشل ایوب اس کے بعد آئے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کچھ لکھتا تھا، تو مسجد کے امام صاحب نے اس کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں اسلام قبول کرنے میں؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ جان گیا ہوں کہ جو لوگ اتنے پنکچول ہیں کہ ایگزیکٹ ٹائم پر مسجد میں آتے ہیں، میں ان سے وار کا کام بھی اچھے طریقے سے لے سکتا ہوں۔ گویا جن کی طبیعت جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتی ہے، سلجھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، وہ اپنا مقام سمجھتے ہیں، ان کو اپنی ذات سے شناسائی ہوتی ہے، وہ اپنی قوم اور اپنی ملت کو سمجھتے ہیں۔ عالی وقار دوستو،
کہاں سے میں کہاں چلا گیا. حضور نے فرمایا شہد کی مکھی پھر جو کچھ دیتی ہے وہ بھی کتنا طیب اور خوشبودار ہے. مراد شہد. گویا زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ سوچو کہ آپ دنیا میں ڈیلیوری کیا ہے آپ کی. آپ اپنے محلے میں کیا دے رہے ہیں, آپ اپنے گاؤں میں کیا دے رہے ہیں, آپ اپنی سٹی میں کیا دے رہے ہیں, آپ اپنی قوم کے لیے کیا دے رہے ہیں. میرے خیال میں جو لوگ کانٹے بکھیرتے ہیں ان کو کانٹوں ہی کی فصل کاٹنی پڑتی ہے, اور جو لوگ قوم کے نام پھول دیتے ہیں ان کی الوداعی پارٹیاں بھی پھولوں کے ساتھ ہوتی ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے جیسے شہد کی مکھی. وہ کھاتی پاکیزہ رس ہے, دیتی بھی شہد ہے جو میٹھا ہوتا ہے اور بیماریوں کی شفا. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر ہوتی ہے. پھر تیسری چیز بھی ارشاد فرمائی, یہ قابل غور ہے. وَوَضَعَتْ فَلَمْ تُكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ. اس جملے کا معنی یہ ہے کہ شہد کی مکھی جس پھول پر بیٹھتی ہے نہ پتی کو نوچتی ہے نہ ٹہنی کو توڑتی ہے, نہ اس پھول کی پتی کو وہ نوچتی ہے اور نوچ کر کے ادھر ادھر پھینک دیتی ہے اور ریگاں کرتی ہے, اور نہ شاخ پر جہاں بیٹھے وہاں فساد بھی نہیں کرتی, وہاں جناب ایسے کام نہیں کرتی جس سے اس شاخ کو نقصان پہنچے جس شاخ پر وہ مکھی بیٹھی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تم جہاں رہتے ہو, جہاں بیٹھتے ہو, دیکھو کہ کہیں تم توڑ پھوڑ تو نہیں کر رہے, کہیں تم تباہی تو نہیں مچا رہے, کہیں تم نقیب ویرانی تو نہیں بنے ہوئے, کہیں تم اپنے وطن کو اجاڑ تو نہیں رہے ہو. تمہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور اپنا احتساب تمہیں کرنا ہوگا. اس پر مجھے ایک مغربی آتھر کا مقولہ یاد آیا. وہ کہنے لگا کہ جس وقت میں دیکھتا ہوں کہ 6-7 چیزیں ہیں جو کسی شخصیت اور پرسنالٹی کے اندر ہونی چاہیے, سب سے پہلے وہ گنتا ہے کہ ایمپیتھیٹک ہو وہ شخص. ایمپیتھیٹک, یہ سمپیتھیٹک نہیں, ایمپیتھیٹک ہو. یہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ the quality of understand and share the feelings of others. کہ وہ بندہ حساس ہو, وہ اس کے اندر کوالٹی ہو کہ وہ دوسرے کی بات بھی سمجھے, اس کے اندر کوالٹی ہو کہ وہ بات سمجھا بھی سکے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ شیئر کریں. معاف کرنا, بیجا قانون کے استعمال سے ہمارے قومی, ملی اور مذہبی اور عمرانی رویے تباہ ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ذہانت اور عقل مند اور تعلیم یافتہ ہونا کافی نہیں ہوتا, انسان کے اندر احساس کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. ایک آدمی باہر ہے, وہ گرا ہے, وہ زخمی ہو گیا ہے, پاس آپ PhD ہیں, ڈاکٹر ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, مین آف ایبلٹیز ہیں, بہت کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے, لیکن آپ دیکھ کے گزر جاتے ہیں. اور ایک ان پڑھ آدمی جو ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے یہ گرا ہوا ہے, اس کا خون جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, اس کو میں فوراً اسپتال پہنچاؤں. تو جناب اس بیچارے کو تو تعلیم یافتہ ہونا نہ کام آیا, اس کو تو کتابوں کا پڑھا ہونا کام نہ آیا, اس کو احساس کام آیا کہ کس کے اندر احساس ہے تعمیر کا احساس, کس کے اندر احساس ہے آگے جانے کا احساس, کس کے اندر احساس ہے ذمہ داری کا احساس, سینس آف ریسپانسبلٹی کس کے اندر ہے. اسی لیے بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں, امریکہ کے صدر بھی رہے, وہ کہا کرتے تھے ہائزن ہار, ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا, وہ کہنے لگے کہ
بہت تعلیم یافتہ ہونا مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن احساس کا تیز رکھنا دراصل انسان کا کردار متعین کرتا ہے اور اس کا کیریکٹر متعین کرتا ہے۔ میں نہیں کہنا چاہتا کہ تعلیم کام نہیں دیتی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اقرا سے کام شروع کیا۔ جتنا علم کی زلفوں کو مصطفیٰ کریم نے سنوارا، کم کوئی مذہب یا ریلیجن اس کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ لیکن آج احساس سے محرومی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے۔ ہم ایمپیتھیٹک نہیں ہیں، ہم سمپیتھیٹک نہیں ہیں، ہمارے اندر انسانیت کے دکھ کا احساس جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا احساس یہ، دوسری چیز ہے معاف کرنا انٹیوٹیٹیو، یہ وجدانی رہنمائی، وجدان کا زندہ ہونا۔ یہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو اگر خوشبو محسوس ہوئی ہے تو آپ فوراً سوچیں گے کہ یہ خوشبو مسجد کے عقب میں کوئی پودا لگا ہوا ہے رات کی رانی کا، اس کی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ آپ کا وجدان فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خوشبو فلاں جگہ سے آ رہی ہے۔ جناب بلب ٹمٹمانے لگ جاتا ہے تو آپ فوراً سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بجلی کے وولٹیج جو ہیں یہ کم اور زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو جناب یہ صاحب لکھتے ہیں وجدان پاک ہو نا، وجدان ٹھیک ہو انسان کا، یہ ڈی این اے کے اندر جس وقت وجدان کی طہارت ہو۔ مجھے کہنے دیں، میں نے وقفہ لے کے کہا ہے بس ایک ہی خاندان ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے ڈی این اے کے اندر طہارت ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَکُم تَطْہِیرًا۔ جو طہارت، جو صفائی، جو افکار کی پاکیزگی، معاف کریے، شہد کی مکھی کا جو ہیڈ ہوتا ہے ایک کوئین ہوتی ہے۔ یاد رکھنا کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر سزائیں جو سناتا ہے وہ جناب شہد کی مکھیوں کا جو سربراہ ہے وہ سناتا ہے، کوئین سزا نہیں سناتی۔ تو علامہ ضمیری لکھتے ہیں کہ اس کا نام یعصوب ہوتا ہے، اور حضور نے کہا میری امت کا یعصوب دیکھنا ہو تو علی کو دیکھنا۔ یعصوب الامہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعصوب الامہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ یعصوب الامہ ہیں۔ جناب تیسری چیز وہ لکھتے ہیں کہ پرسوسیو، اس کا مطلب ہے قائل کرنے والا، کہ انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دوسروں کو قائل کرتا ہے۔ اگر وہ ضد پر بھی ہو، غلط بھی ہو، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اگلا بندہ میری مان لے۔ تو بندے کے اندر ٹیلنٹ ہو، اس کے اندر جو روشنی ہوتی ہے کہ وہ سچائی کی بنیاد پر کسی کو قائل کر لے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو تھوڑی سی دیتا ہے۔ اب سوال یہ کہ سب سے زیادہ اللہ نے یہ صرف کس کو دی؟ رحمت عالم نے فرمائی انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ برٹن رسل ایک جگہ جس وقت مسلمانوں کی تاریخ لکھتے ہیں تو رقم تراز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ علی کو سمجھ نہیں سکے۔ اگر علی کی قوم علی کو سمجھ جاتی اور اس کے افکار عالیہ کو دیانت سے انڈرسٹینڈ کرتی اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی تو اس وقت دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا، سارے کے سارے غلامان رسول بن جاتے ہیں۔ جناب علم و حکمت کا سفر، دانش اور دانائی کا سفر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا رہے تھے۔ عالی مقام دوستو، پھر میرے حضور نے کہا کہ المومن حین لین، کہ جو غلام رسول ہوتا ہے وہ سہل ہوتا ہے،
وہ آسان ہوتا ہے، وہ مشکل نہیں ہوتا. وہ یاد رکھیے، پرسنالٹی، ماں ہیں آپ، باپ ہیں آپ بھائی ہیں، آپ نے چھوٹے بھائی کو دیکھنا ہے. تو جس حد تک ممکن ہو آپ اس کے آسانی کا راستہ دیں. جس وقت آپ مشکل راستہ اپنائیں گے تو ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اس کے لیے چلنا. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک راستہ مشکل ہوتا ہے، ایک آسان ہوتا ہے. میں ہمیشہ اس راستے پر چلتا ہوں جو آسان ہوتا ہے، جس پر قافلہ انسانیت اور کاروان آدمیت آسانی کے ساتھ چل سکتا ہو. اب لائلٹی ہے، انسان کے اندر وفا ہو. اس کے بعد انسان جس وقت کسی چیز کو ٹھیک سمجھ لے کہ یہ حق ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پرجوش اور پرعزم ہونا چاہیے. اس کو مداحنت کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جناب. اس کے بعد ہانسٹ ہونا، اس کے اندر امانت ہونا، اس کے اندر کرپشن نہ ہونا. میرے دوستو، مدرسے کے اندر بھی آپ صحیح نہیں ہوں گے، آپ کے مدرسے کا فیض پھیل نہیں سکے گا. مسجد کا خطیب جو ہے وہ آنیسٹ نہیں ہے، اس کے خطبے میں کبھی جان نہیں پڑ سکے گی. اسی طرح کسی بزنس کے چھوٹے یا بڑے ادارے کے اندر بھی اگر امانت نہیں آئے گی تو جناب کامیابی نہیں مل سکے گی. عالی وقار دوستو، وقت کے حساب سے تھوڑا آگے بڑھوں کہ انسان کی شخصیت کو کیا کیا چیزیں برباد کرتی ہیں اور انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا. سب سے پہلی چیز تکبر ہے. جس آدمی کے اندر تکبر آ گیا وہ آدمی کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اپنے آپ کو دوسروں پر اس طرح ترجیح دینا کہ دوسروں کو ذلیل کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے. اور مجھے بزر شمیر بہت گریٹ تھنکر اس دنیا میں گزرا ہے. اس نے کہا تھا کہ دنیا میں ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس کو یہ مصیبت لاحق ہو جائے اس پر کوئی ترس بھی نہیں کھاتا، اور اس کے لیے کوئی بندہ جو ہے وہ سی کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتا. اس سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی مصیبت ہے جو شخصیت کو لاحق ہو جائے تو کوئی ترس نہیں کھاتا. اس نے کہا تکبر ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا اور خود بڑا ہونا اور ہم چما دیگر نیست کے نعرے لگانا اور آنا والا غیری کا نعرہ لگانا. عالی مرتبت دوستو. پھر میں دوسرا بابک ایک مفکر ہے، اس کا قول آپ کو سناتا ہوں. اس نے کہا کہ دنیا میں غرور اور تکبر سے بڑی کوئی حماقت اور بے وقوفی نہیں. وہ شخص جو تکبر اور غرور کی سرکش سواری پر بیٹھتا ہے اس جیسا احمق انسان کوئی نہیں ہوتا. حضرت حسن المجتبیٰ کا قول میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت حسن المجتبیٰ نے اس زمانے میں خطبہ دیا جب وہ 5ویں خلیفہ راشد تھے. تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد بیان کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. درود پڑھنے کے بعد کہا، لوگو میں خود منصب پر فائز ہوں، تم دنیا میں دیکھو بڑے مالدار لوگ ہوں گے، بڑے دولت دار ہوں گے، لیکن یاد رکھنا اپنی تواضع کی عادت کو کسی مالدار اور منصب دار آدمی کے سامنے ذلیل نہ کرنا. علامہ اقبال نے اسی کو کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کہ انسان کے اندر جو وقار اللہ نے رکھا ہے، انسان کے اندر اللہ نے جو عزت رکھی ہے، وہ عزت
اس کی حفاظت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مجھے یاد آئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی شخصیت، اپنے مقام، اپنے علم اور اپنے منصب کا خیال نہیں کرتا کہ میں اس منصب پر فائز ہوں یا مجھے اللہ نے یہ علم اور یہ نالج دیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ 2 حصے اپنے دین ضائع کر لیتا ہے اور 1 حصہ اپنی عزت خراب کر دیتا ہے. گویا انسان لٹتا اپنے ہاتھوں سے ہے اور پٹتا اپنے ہاتھوں سے. خصوصاً آج جس وقت مسلمانوں کے پیچھے مسلمانوں کے دشمن انٹرنیشنل لیول پر لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں. احتیاط کی زندگی اور حفاظت کی زندگی، اپنے وطن اور اپنے دین اور اپنے اسلام کا خیال کرنا کہ عام اس کو اپنے کسی فعل اور عمل سے ضائع تو نہیں کر رہے. رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے، اپنے نفس کو ذلیل کرے اور اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے وہ زندگی نہ گزارے. عالی وقار دوستو، اب خطبہ میرا 6 منٹ رہ گئے تو میں اختصار کرنے لگا ہوں. اس سے اگلی چیز ہے غصہ اور غضب. انسان کی پرسنالٹی کو برباد کر دیتے ہیں. میں نے بتیرے لوگ دیکھے جنہوں نے غصے کے ساتھ اور غضب کی آگ میں انہوں نے فیصلہ کیا. ان کو بارہ کہنا پڑا میں اپنے لفظ واپس کرتا ہوں، مجھے الفاظ میرے واپس کر دو. اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کو بار بار کہنا پڑے مجھے میرے لفظ واپس کر دو. میں واپس اپنے الفاظ کو کرنا چاہتا ہوں. جناب، احتیاط اور سوچ کر بولنا اور خصوصاً غضب کے وقت گالی گلوچ نہ کرنا، صبر کا راستہ اختیار کرنا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دشمن ناکام کیوں ہیں اور آپ کامیاب کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں وہ عداوت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، ان کی رگیں پھول جاتی ہیں اور ان کا سر کانپنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے. اور علی جب بھی فیصلہ کرتا ہے پہلے عرش معلیٰ کی طرف دیکھتا ہے پھر فیصلہ کرتا ہے. گویا متانت اور وقار اور سنجیدگی اور اپنے منصب کا خیال. آپ نے فرمایا کہ غصے سے فیصلہ نہ کرو. ایک شخص آیا رسول کریم علیہ السلام کے پاس، آ کر کے کہنے لگا حضور مجھے آج ایک ایسی نصیحت کریں جس سے میں سنبھل جاؤں اور میں زندگی گزارتے ہوئے غلطی نہ کمٹ کروں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کر. اس نے کہا حضور ایک اور بتا دیں. حضور نے کہا غصہ نہ کر. پھر اس نے کہا ایک اور بتا دیں. حضور نے کہا غصہ نہ کر. تو راوی کہنے لگا ہے کہ اگر آج میں 20 دفعہ بھی حضور سے پوچھتا تو حضور یہی کہتے کہ غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ. میں نے جنرل گریسی کی بات چھیڑی تھی تو ظہور ذہن سے تھوڑا لیٹ ہو گیا. اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہم انگریزوں کی عادت ہے کہ بندہ اگر کوئی غلطی بھی کر کے آئے تو پہلے اس کو کہتے ہیں شاباش. یہ انگریزوں کا جملہ ہے شاباش، آفرین. تو یہ شاباش اور آفرین کہنے سے ایک دفعہ تو پرسنالٹی گرپ جو ہے اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے. بعد میں اس کو آہستہ آہستہ بتایا جاتا ہے کہ جو تم نے فیصلہ کیا اس کے نتائج تو اچھے نہیں نکلے، نتیجے تو اچھے نہیں نکلے، لیکن وہ شخص جو ہے احساسات کی محرومی کا شکار کبھی نہیں ہوگا. عالی وقار دوستو، اس کے بعد تیسری چیز جو شخصیت کو خراب کرتی ہے نمود نمائش اور ریاکاری ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اتنا بڑا ریولیوشن اور انقلاب برپا کیا، لیکن ان کی زندگی انتہائی سادی، باوقار اور تصنع سے محفوظ تھی. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا چھوٹے شرک سے بچا کرو. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ چھوٹا شرک کون سا ہے؟ فرمایا کہ ریاکاری. جس وقت کوئی شخص کوئی عمل دوسرے کے لیے کرتا ہے تو فرمایا قیامت والے دن اللہ کہے گا
یہ عمل تمہارا مقبول نہیں ہے، اسی سے جا کے جزا لو جس کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الیسیر من الریا، شرک کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ شرک ہے۔ اس کے بعد دوستو چوتھی چیز جو انسان کی پرسنالٹی کو خراب کرتی ہے وہ حسد اور بغض ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں آپ غور کریں، بکلی نے اس کو لکھا کہ تین ہی چیزیں ہیں، اپنی پرسنالٹی کو سنبھالا دو۔ ایک ہے التجا اللہ، ہر وقت اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہماری مدد کر، اے اللہ ہماری مدد کر، اے اللہ میرے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی دور کر دے۔ کہتے ہیں التجا اللہ مومن کا اسلحہ ہے، اور سورہ فاتحہ دعا ہے، یہ التجائی ہے۔ دوسرا استعانت عن اللہ، کہ عبادت کے بعد اللہ سے ہر کام میں مدد مانگو، جو تکلیف تم دیکھتے ہو واویلا مچانے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور تیسرا چیز ہے وہ کہتے ہیں الاستعاذہ، کہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں، سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے، ان میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آؤ، یہاں تک کہ خطرناک چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان میں ایک حسد بھی ہے۔ حسد اور بغض ایسی آگ ہے جو بڑوں بڑوں کو جلا دیتی ہے اور وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ عالی وقار دوستو، چند چیزیں اور بھی تھیں، میں بیان نہیں کر سکا۔ اگلا خطبہ تو مکہ مدینہ پر ہوگا انشاءاللہ، تو اس کے بعد جب ہم عید کے بعد پھر صدائے محراب کے لیے بیٹھیں گے، پھر یہاں سے ہی سبق سنانا شروع کروں گا کہ ہم اپنی شخصیتوں کو اجڑنے سے کس طرح بچا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج میری محفل میں بہت آنریبل گیسٹ تشریف لائے، جاہد صاحب، ان کے ساتھ دوست، ان کا شکریہ، ان کے لیے دعا، آپ سب کے لیے بھی دعا۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے اللہ کریم کرم کر، رحمت سے نواز۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو وہ منزل نصیب فرما جس منزل کے لیے ہمیں دنیا میں اٹھایا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی روشنی اور نور ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں پوری دنیا کو گہوارہ امن بنا دے، بگڑے ہوئے لوگوں کو زیادہ حق کے نقوش روشن کر کے بتا دے۔ اے اللہ کریم کرم 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 کی خیرات ARY کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو یہ مضبوط کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی مضبوط فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق۔ آج لائیو خطاب تو ختم ہو گیا۔ قاسم مہمانوں نے کل آپ چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی نشست کی جانب بڑھنے سے قبل میں اپنے بہت ہی معزز اور مکرم مہمان عزت مآب محترم جناب مجاہد اکبر صاحب، جو کہ ہمارے ملک پاکستان کے ایک اہم ادارے کے سربراہ ہیں، آپ ادارہ تعلیمات اسلامیہ تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور محترم جناب شیخ احمد فراز صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں عبد الوحید صاحب، جن کو قبلہ شاہ جی پیار سے عبد الوحید کتب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا گزشتہ دنوں وصال ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اور حسن ابدال سے عاشق حسین صاحب اور H13 سے حاجی ملک نصیر صاحب یہ وفات پا گئے۔ اور ہماری بہت ہی پیاری محترمہ بہن ہیں بشرا ناز ملک صاحبہ ہیں، جو کہ CCP کی ممبر ہیں، انہوں نے بھی والدین کے لیے مغفرت کے لیے دعا کا کہا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کر قبلہ شاہ جی کے مل کر دیجئے تاکہ دعا میں سب کی شمولیت ہو جائے۔ میں پہلے آپ سے پوچھوں، مہمان بیٹھیں گے نا اوپر؟ ہاں آپ انہوں بٹھائیں، میں سلام دعا کر کے آتا ہوں بس۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
میں آخر میں ملوں گا نہیں آج، تو اس ملنے کے بدلے میں ہم رفیق صاحب سے کوئی قصیدہ سن لیتے ہیں، سن کے تو قاری صاحب سے، لیکن آج ملاقات نہیں ہوگی. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے کلام کا شاہ جی نے حکم فرمایا، اسی کے چند اشعار پڑھتے ہیں. صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بردے پہ اعلیٰ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پہ اعلیٰ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. کوئی لب خاموش نہ رہے مل کے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ
بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تو نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور آخر میں منقبت کے ایک دو شعر پیش کر کے اجازت چاہتے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، نعرہ حیدری۔ تمام احباب، اگر کوئی آدمی دور سے آیا ہوا ہے بیعت کے لیے
تو میں اس کو مایوس نہیں کرتا، وہ فوراً آگے آ جائے، 2 منٹ صرف ذکر کا تصور کریں اور پھر میں دعا کر دیتا ہوں۔ بھائی جی میں اندر چلا جاؤں گا تو پھر مجرم ہو جاؤں گا نا، ہاتھ کو دو ہاتھ کو نزدیک ہو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تعالیٰ میرے پیروں کو تمام سلسلے دے وچ اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ اے بچے اس سلسلے قبول کیتے کیوں قبول نہیں؟ بس ہن دل وچ اللہ 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 اللہ۔ بچوں بس دعا کرو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرے، اللہ تہاڈیاں ساریاں حاجتاں پوریاں کرے۔ عید آ رہی، اللہ تعالیٰ قربانی دی توفیق بھی دے، اللہ غیب وچوں وسائل بھی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ پھر قربانیاں نو قبول بھی کرے، اللہ اس مہینے دا نور بھی دے، اللہ عید دا نور بھی عطا فرمائے، بیماراں نو اللہ شفا دے، اللہ تعالیٰ جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت کر دے، جنہاں واسطے دعا دا کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی دعاؤں نو قبول کر لے۔ میرے واسطے بھی دعا کرو، اللہ اپنا بندہ بڑھا کے دنیا میں رکھے تو بندگی وچ ہی اٹھاوے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق وآلہ وآل بیت۔ آج میں نے عرض کیا نا کہ مہمان ہیں، یہ ماشاءاللہ پاکستان کے بہت بڑے ادارے کے سربراہ ہیں، تو میں ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں صرف، تو بچے